नाज़रीन आदाब। 23 दिसंबर 2021 मुताबिक 18 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले दरियाफ्त होने वाले डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा मुतादिद साबित हुआ है, यानी इसके फैलने के इम्कानात डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को ओमिक्रॉन के तई आगाह करते हुए एहतियाती इकदाम लेने की इस्लाह दी है। मरकज ने इस सिलसिले में रियासतों को खत लिखा था, जिसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच चुका है, इसलिए दूरंदेशी को अपनाते हुए मकामी और जिले सतह पर वायरस के फैलाव को रोकने से मुताल्लिक कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। ये भी मशवरा दिया गया कि वायरस के रुझानात और इन्फेक्शन की जंगों से मुताल्लिक डेटा का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए। बता दें कि मुल्क में अब तक 213 केसेस सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दिल्ली में शुमार किए गए हैं। हुकूमत ने इसके पेश नजर दारुल हुकूमत में क्रिसमस और नए साल के किसी भी जश्न पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने मुस्लिम शौहर की तरफ से बीवियों के दरमियान इम्तियाजी सलूक या मसावी हुकूक का बर्ताव न करना इत्तलाक की एक जायज बुनियाद करार दिया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि दूसरी शादी के बाद पहली बीवी से इज़्दिवाजी जिम्मेदारियां अदा करने से इनकार कुरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। अदालत ने खातून की तलाक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कहा कि इन हालात में दरख्वास्त गुजार इस बुनियाद पर भी तलाक का हुक्मनामा हासिल करने का हकदार है। उत्तर प्रदेश के तालीमी महकमे ने उत्तर प्रदेश टीचर अहलियती टेस्ट यानी UP-TET का शेड्यूल जारी किया है, जिसे नवंबर में मनसूख कर दिया गया था। अब UP-TET की नई तारीख 23 जनवरी मुकर्रर की गई है। इम्तिहान का एडमिट कार्ड 12 जनवरी 2022 को जारी किया जाएगा। जारी करदा सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपी टेट का इनेकाद 23 जनवरी 2022 को किया गया है। इम्तिहान 2 शिफ्टों में लिया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलाई जाएगी। इम्तिहान तमाम कोरोना गाइडलाइंस के साथ दिया जाएगा। इस इम्तिहानात की जवाबी क्लियर यानी आंसर की 27 जनवरी 2022 को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इस जवाबी कलीद पर एतराजात उठाने के लिए 1 फरवरी 2022 तक का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद महकमा 23 जनवरी को हतमी जवाबी कलीद जारी करेगा। इस हतमी कलीद की बुनियाद पर नताइज का ऐलान 25 फरवरी 2022 को किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कौमी सदर परवीन तोगड़िया ने हिंदुस्तान में खाना जंगी का खतरा जाहिर करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात और जमीयतुल उलमा हिंद पर पाबंदी नहीं लगाई तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। परवीन तोगड़िया ने ये इश्तियाल अंगेज बयान हरिद्वार में एक तकरीब के दौरान दिया। परवीन तोगड़िया ने दावा करते हुए कहा कि करोड़ों सालों में पहली बार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और अगर यही हालात रहे तो 50 सालों में हिंदू आबादी अकलियत में शामिल हो जाएगी। लिहाजा हुकूमत को हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की गरज से आबादी पर काबू पाने का कानून बनाना चाहिए, वरना वो हिंदुत्व की बातें करना बंद कर दें। वज़ीर आज़म मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कॉरिडोर तो चॉकलेट है और उन्हें चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के साथ ही पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बुध को हुक्मरान जमात और अपोजिशन के माबैन तातुल के दरमियान मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले खत्म हो गया। गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को शुरू होने वाला सरमाई इजलास 23 दिसंबर तक तय हुआ था और इस दौरान कुल 19 इजलास होने थे, लेकिन लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज कार्रवाई शुरू होते ही अपने मुख्तसर बयानात के बाद किसी भी कानून साजी की कार्रवाई के बगैर ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बुध की शाम मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए आधे घंटे के वक्फे के दौरान कश्मीर में 2 हमले अंजाम दिए। श्रीनगर में आम शहरी की हलाकत के बाद मिलिटेंटों ने जनूबी कश्मीर बिजबिहाड़ा में पुलिस के एक ASI पर नजदीक से गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में पुलिस अफसर शहीद हो गया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी अफवाज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और मफरूद हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदर इंद्रेश कुमार ने यूनानी मेडिकल कॉलेज देवबंद में मुनक़िदा कौमी इत्तिहाद कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, भेदभाव और छूत छात का मामला मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। इंद्रेश कुमार ने हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का पैगाम देते हुए कहा कि हर मजहब इंसानियत का दर्स देता है, इसलिए हमें आपस में गहरी होती जा रही नफरतों की खाई को भरकर प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे का पैगाम आम करना चाहिए। इस मौके पर इंद्रेश
کمار کو مومنٹو پیش کیا گیا اور انہیں شال اڑا کر اعزاز سے نوازا گیا۔ نامور ادیب و نثر نگار مصباح احمد صدیقی کی کتاب مشق قلم کو اردو اکیڈمی کی جانب سے اعزاز یافتہ کتب میں شامل کیے جانے پر کاروان خلوص نے مبارکباد پیش کی۔ اس سلسلے میں محبوب حسین زیدی کی صدارت میں ایک جلسہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی ایک نامور ادیب اور نثر نگار ہیں جو مسلسل اپنے قلم سے کام لے رہے ہیں اور پوری ادبی دنیا میں اس شہر کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دیگر مقررین نے بھی مصباح احمد صدیقی کی علمی ادبی خدمات پر تبادلہ خیال کیا۔ سماجوادی پارٹی کی قومی ترجمان سمیہ رانا کا دیوبند پہنچنے پر پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سمیہ رانا نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے دور اقتدار میں بہن اور بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ عوام اب بی جے پی کی بدعنوانی اور غنڈہ راز سے عاجز آ چکے ہیں اور بی جے پی سے نجات چاہتے ہیں۔ سہارنپور میں ایڈوکیٹ محمد علی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان دنوں ملک بھر میں سرگرم سخت نظریہ والی نام نہاد ہندووادی تنظیمیں اپنی مسلم مخالف سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی ہواؤں میں نفرت کا زہر گھول رہی ہیں۔ ایڈوکیٹ محمد علی نے کہا کہ ہندووادی لیڈران جان بوجھ کر مسلم طبقے کا موازنہ کینسر سے کرتے ہیں، یعنی مسلم قوم کو ملک کے لیے کینسر بتانے لگے ہیں۔ ہماری پرامن اور یکجہتی کی ضامن نمازوں اور اذان کو برا بھلا کہنے لگے ہیں۔ اس سوچ سے ملک کی سالمیت اور اتحاد کو بڑا خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ملک کی سالمیت، یکجہتی اور ترقی کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے نفرت پھیلانے والوں کو کرارا جواب دیں۔ ضلع الیکشن آفیسر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈاکٹر چندر بھوشن کی رہنمائی میں پورے ضلع ہمیرپور میں زور شور سے ووٹر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں معاون آفیسر انچارج نے بتایا کہ ووٹر بیداری مہم کے تحت آج ضلع کے مختلف اسکولوں میں ووٹر آگاہی ریلی کے ساتھ حلف آگاہی ڈے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ووٹر بیداری مہم کے ایک حصے کے طور پر آج گورنمنٹ ہائی اسکول چنڈوت اور رحمانیہ انٹر کالج بتہا کے طلبہ کی جانب سے ووٹر بیداری ریلی بھی نکالی گئی۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہیپینس سینٹر کھولنے کی ضرورتوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خیال آگرہ میں منگل کے روز ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے 86ویں جلسے تقسیم اسناد پروگرام کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو خود اعتمادی اور مثبت سوچ میں یقین کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہیپینس سینٹر کھولنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ سے بہتر مستقبل کے لیے درپیش مسائل پر غور و خوض کریں۔ انہوں نے ان اساتذہ کی بھی تنقید کی جو گزشتہ 30 برسوں سے یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹی اور اس کے طلبہ کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو ایسا ماحول ملنا چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بات اساتذہ کے سامنے رکھ سکیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد نے بدھ کو اردو کو صحت مند ادبی و ثقافتی روایات کو اردو کے روشن مستقبل کا ضامن قرار دیتے ہوئے کہا کہ کونسل فروغ اردو کے لیے پابند عہد ہے اور اس بات کے تئیں کوشاں ہے کہ اردو ہندوستان کے کونے کونے میں چلتی پھرتی زبان کی حیثیت اختیار کر لے۔ ڈاکٹر عقیل یو پی اردو اکیڈمی و قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اشتراک سے منعقد ادبی و ثقافتی پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ خلیل الرحمان ایڈوکیٹ نے ادب و ثقافت پر کلیدی خطبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ادب کا وجود معاشرے کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ معاشرہ ہی زبان ہوتا ہے اور زبان ادب کو جنم دیتی ہے۔ معاشرے کے ان ثقافتی رنگوں کو انگیز کیے بغیر وہاں کے ادب کی شناخت ممکن نہیں۔ ڈاکٹر عمر منظر نے کہا کہ ادب و ثقافت ہماری زندگی کی مختلف صورتوں کی جلوہ گری کرتے ہیں اور اردو کا ادبی منظرنامہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ثروت مند ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کے ذریعے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں مہم شروع کرنے اور آئندہ اسمبلی انتخاب میں خواتین سے متعلق کئی اہم اقدام کیے جانے کے بعد ریاست میں خواتین کا رجحان کانگریس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، جس نے دیگر پارٹیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بسپا سپریمو مایاوتی نے خواتین ووٹرز کے بڑے کردار کو محسوس کرتے ہوئے خود کو ان کا سب سے بڑا بہخواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کانگریس اور بی جے پی پر خواتین کو بااختیار بنانے کے تئیں بے حس ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی وغیرہ کا خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں تقریباً یکساں موقف ہے اور ان کا رویہ زیادہ تر دکھاوا ہے، جس کی اب اپوزیشن پارٹیاں حمایت کر رہی ہیں۔ میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں شیو پال نے بدھ کو کہا کہ گزشتہ دنوں ان کی اکھلیش یادو سے لکھنؤ میں لمبی اور اچھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اس دوران کنبے کے سبھی اراکین موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد ہی ایس پی اور بی ایس پی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم طے ہو جائے گی۔ الیکشن کے اعلان کے بعد مل کر بات کریں گے۔ سیٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ انٹیگرل یونیورسٹی کے لیے یہ ایک اہم موقع تھا کہ جب جسٹس نریندر کمار جین جیسی اہم شخصیت نے یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید مسرت اور پرو وائس چانسلر پروفیسر عقیل احمد نے یونیورسٹی کے مرکزی آڈیٹوریم میں استقبال کیا۔
اس موقع پر ان کے ساتھ محترمہ وملا جین اور جناب منوج کمار کیجریوال اور سونو کمار ضلع اقلیتی افسر بھی موجود تھے۔ مہمانوں نے یونیورسٹی کے نظریے اور اعلیٰ مشن اور تعلیم کے تئیں سنجیدہ کوششوں کو سراہا۔ پروگرام کی شروعات میں وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار نے گلہائے عقیدت اور یادگاری نشان پیش کیے۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیداران، ڈینز اور ڈائریکٹرز وغیرہ موجود تھے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی کئی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر افغان معیشت میں سرمایہ داخل کرنے کے راستوں پر غور کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے 39 امریکی قانون سازوں نے امریکی سیکریٹری خارجہ اور سیکریٹری خزانہ کو خط لکھا تھا، جس میں ان سے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے اور افغان معیشت کی تعمیر نو میں مدد کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس خط کی حمایت کی گئی تھی۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان پر اپنے موقف پر لچک کا اظہار افغان طالبان کی حکومت پر عائد پابندیوں پر نظر ثانی کے متعدد مطالبوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، جمہوریہ آذربائیجان اور جارجیا کے درمیان ایک نیا کوریڈور یورپ تک اشیاء کی ترسیل کو آسان بنائے گا۔ یہ بات ایرانی صوبے مشرقی آذربائیجان کے روڈ مینٹیننس اینڈ ٹرانسپورٹیشن آرگنائزیشن کے سربراہ اوج علی زادہ نے بدھ کے روز ارنا نیوز ایجنسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نئی راہداری ان تینوں ممالک کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت کے بعد تعمیر کی گئی ہے۔ علی زادہ نے کہا کہ 3 گاڑیاں جن پر ایران، آذربائیجان اور جارجیا کے جھنڈے تھے، ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان کے شہر تبریز سے جارجیا کے باٹومی بندرگاہی شہر علامتی طور پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانزٹ کوریڈور نہ صرف بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع ایران سے باٹومی تک کارگوز کی برآمد میں سہولت فراہم کرتا ہے، بلکہ ہمارے ملک کو دیگر علاقائی ممالک کو برآمد کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں لیرا کی قدر میں بے انتہا کمی کے بعد ترک صدر طیب اردوان کی جانب سے ملکی ڈپازٹ کے تحفظ کے لیے نئے معاشی اقدامات کے اعلان کے نتیجے میں لیرا کی قدر میں ڈرامائی طور پر 30% تک کا اضافہ ہوا ہے، جس پر معاشی ماہرین بھی حیران نظر آتے ہیں۔ ماہرین اقتصادیات اور بہت سے ترک ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ زر مبادلہ کا یہ نیا طریقہ کار کیسے کام کرے گا یا حکومت کو اس کی ادائیگی کے لیے رقم کہاں سے ملے گی، لیکن اس کے بعد لیرا کی قدر پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس نئی پالیسی کے باوجود متعدد اقتصادی ماہرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اردوغان کا نیا نقطہ نظر پائیدار ہے۔ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ملائیشیا جزیرہ نما میں آنے والے زبردست سیلاب میں 27 افراد کی موت کی اطلاع ہے۔ سیلانگور ریاست کے پولیس چیف نے سیلاب میں 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ملک کا دارالحکومت کوالالمپور بھی طوفان سے متاثر ہوا ہے۔ ملک میں کئی دنوں سے جاری شدید بارشوں کے باعث تقریباً 70,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی اور ارب پتی بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کا ویرینٹ اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اومیکرون ویرینٹ ہم سبھی کے گھروں پر دستک دینے والا ہے۔ گیٹس نے منگل کو دیر گئے ٹویٹ کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی معمول پر آ جائے گی، لیکن ہم وبائی مرض کے بدترین دور میں داخل ہونے والے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ زندگی ختم کرنے سے بہتر ہے کہ چھٹیاں ختم کر دیں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔